अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, आपने पिछले लेक्चर में जो सवाल नंबर 1 करवाया गया था वो आपने अच्छी तरह याद करके उसे लिख कर उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और करनी है, कर ली होगी नहीं बल्कि करनी है, ज़रूर करनी है। ठीक है बच्चों, अब आज हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 है, कुरान पाक की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं। जी बच्चों, ये आपके नोट्स में है, नोट्स आपने खोल लिए हैं ना। जी, जवाब आपने लिखना है तो आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग देनी है हिफाजत कुरान। हिफाजत कुरान मेन हेडिंग दे के फिर लिखना शुरू करना है जवाब, और जवाब भी आपने सफ़े के दरमियान में लिखना है। आपने मार्जिन लाइन की दूसरी साइड पे कुछ नहीं लिखना। अल्लाह ताला का इरशाद है, और आयत आप लोगों को याद भी नहीं रहती है इसलिए आयत ना लिखें, लेकिन उसका जो सूरत का हवाला है और आयत नंबर है वो याद कीजिएगा, क्योंकि वो MCQs की सूरत में भी पूछी जाती है तो आप लोगों को वो याद होनी चाहिए। बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हजर में है ये। कुरान पाक की हिफाजत का ये वादा इस तरह पूरा हुआ कि 1400 साल गुजरने के बावजूद इसके ज़ेर ज़बर में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। कुरान पाक को हिफाजत के लिहाज से मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया जाता है। अदवार दौर की जमा है, यानी मुख्तलिफ़ ज़मानों में, यानी जो वक्त गुज़रता गया तो उसको किस तरह महफूज किया जाता रहा। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिफाजत कुरान, यानी सबसे पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिफाजत कुरान किस तरह की जाती रही। सबसे ऊपर आपने देखें पहली हेडिंग, अल्लाह खुद मुहाफ़िज़ कुरान। तो यहाँ पर बच्चों आप इसकी हेडिंग दे लें, अल्लाह खुद मुहाफ़िज़ कुरान। जी बच्चों, आपने ये सबसे पहले ये हेडिंग दे लेनी है, अल्लाह खुद मुहाफ़िज़ कुरान, और फिर ये आयत का तर्जुमा लिखना है और ये बयान करने के बाद यहाँ तक अदवार में तकसीम किया जाता है। फिर आपने अगली हेडिंग देनी है, अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिफाजत कुरान। कुरान की हिफाजत का काम पहली वही के नज़ूल से ही, यानी पहली वही के नाजिल होते ही शुरू हो गया था। जब भी कुरान पाक की कोई आयत नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे वही को बुलवाते और नाजिल शुदा आयात लिखवा देते थे। इसके साथ ही मस्जिद नबवी में एक मुकाम मुतय्यन था जहाँ नाजिल शुदा आयात लिख कर रख दी जाती। वहीं से सहाबा कराम इन्हें नकल कर लेते और याद भी कर लेते थे। इस वक्त कुरान पाक दरख्तों के पत्तों, चमड़े, ऊँट की चौड़ी हड्डी और दूसरी अशिया पर भी लिखा जाता रहा। जब कुरान पाक मुकम्मल हो गया तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा हुआ भी महफूज था। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जहनों में भी वे महफूज था। इस काम में मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर साल रमज़ान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल शुदा हिस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर दोहराया करते थे। जिस साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होना था उस साल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, ये सेंटेंस बच्चों दुरुस्त कर लें यहाँ से, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर 2 मरतबा दोहराया क्या, कुरान पाक। ठीक है बच्चों, तो के साथ मिलकर यहाँ से ये दुरुस्त कर लें, ये सही नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो इसको आप अपने पेन से अपने अपने नोट्स पर दुरुस्त कर लें। अहद सदीकी में हिफाजत कुरान, अहद सदीकी में जो हिफाजत कुरान है इसको तदवीन कुरान भी कहा जाता है। तो ये बच्चों ये देखें लिखा हुआ तदवीन कुरान, मैं इसको मज़ीद वाज़े तौर पे लिख के बता देती हूँ। जी बच्चों, इस तरह आप तदवीन कुरान लिखेंगे तो इसको तदवीन कुरान भी कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर मोल्ड होके शॉर्ट क्वेश्चन में मुख्तसर जवाबात में आपसे इस तरह सवाल किया जाए कि तदवीन कुरान से क्या मुराद है, तो यही वाला लिखा जाएगा। अहद सदीकी में हिफाजत कुरान। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत से लोगों ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ को इनकी सरकूबी के लिए, सरकूबी यानी उनको रोकने के लिए बहुत सी जंगें लड़ना पड़ी, जिनमें से एक जंग यमामा थी। इस जंग में 70 हफ़ाज़ कुरान यानी हाफ़िज़ कुरान 70 के करीब शहीद हुए।
جنگ کے اختتام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اگر اسی طرح حفاظ قرآن یعنی قرآن پاک کو حفظ کرنے والے جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ جو قرآن ختم ہو جائے، اس لیے آپ اسے کتاب کی صورت میں تشکیل دینے کا اہتمام کریں، یعنی اس کو کتابی شکل میں لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیج پلٹیں، فرمایا کہ جس کام کے کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا میں وہ کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دلائل سے یعنی دلیلیں دے کر حضرت ابوبکر صدیق کو اس کام کے لیے راضی کر لیا اور حفاظ قرآن کی کمیٹی تشکیل دی گئی، یعنی ایک تمام حفاظ قرآن جو اس وقت موجود تھے ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ حضرت زید بن حارث تھے جو کاتب وحی بھی تھے۔ پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن پاک کا کوئی نسخہ موجود ہے، نسخہ سے مراد یعنی لکھا ہوا کسی چیز پر موجود ہے، وہ لے آئے۔ ہر نسخے کو مکمل تصدیق کے بعد قرآن پاک میں شامل کیا جاتا رہا۔ اس طرح کچھ عرصے میں قرآن پاک کتاب کی صورت میں ترتیب پا گیا۔ ابتدا میں یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہا۔ عہد عثمانی میں حفاظت قرآن، تو عہد عثمانی میں حفاظت قرآن کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوال میں اگر جامع القرآن سے کیا مراد ہے تو یہی آئے گا، عہد عثمانی میں کیسے حفاظت کی گئی قرآن پاک کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو گئیں، تو نو مسلموں نے یعنی جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے قرآن پاک کو اپنے لہجوں میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح قرأت کا اختلاف بڑھ گیا۔ بچوں یہ قرأت کا لہجے ہوتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی انگریز اردو بول رہا ہوتا ہے تو اس کے اردو بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اردو بولنے والا اردو بول رہا ہوتا ہے تو اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح جو فارسی بولنے والے لوگ تھے، جو عبرانی اور جو دوسری زبانیں بولنے والے لوگ تھے، لب و لہجہ جب فرق ہوتا ہے تو پھر اس میں بولنے میں ڈفرینس آ جاتا ہے۔ ہر کسی کا اپنی زبان میں اپنا لہجہ ہوتا ہے، تو جب یہ تبدیلی آتی ہے تو پھر وہ میننگ اس لفظ کے بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دور میں قرآن پاک کو محفوظ کروایا گیا، اور اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قرآن پاک کو ایک قریشی لہجے پر جمع کیا گیا سارے مسلمانوں کو۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں کہیں بھی، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان رہتے ہیں، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کا ایک ہی لہجہ ہوتا ہے اور وہ ہے قریشی لہجہ۔ تو اس کی ساری جو اس کے لیے کوششیں کی گئیں وہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کوششیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو گئیں، تو نو مسلموں نے قرآن پاک کو اپنے لہجے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح قرأت کا اختلاف بڑھ گیا۔ قرأت کہتے ہیں پڑھنا۔ حضرت حذیفہ ایک بار صوبوں کے دورے پر نکلے تو لہجے کا یہ اختلاف دیکھ کر حیران رہ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے خلیفہ، اپنے لوگوں کی کچھ خبر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی یہود و نصارہ کہتے ہیں عیسائی کو، تو یہ آپ اوپر لکھ لیجئے گا، لیکن یہ استعمال اسی طرح کرنا ہے، یہود و نصارہ کی طرح قرآن پاک میں اختلاف کرنے لگیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے قرآن پاک کا وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت قریشی لہجے میں تیار ہوا تھا۔ اس کی 8 نقول تیار کروائیں اور ہر صوبے میں ایک نقل بھیج دی۔
نقل کا مطلب یہاں پہ فوٹو کاپی ہے، لیکن یہاں پہ آج کل تو فوٹو کاپی ہو جاتی ہے نا، اس وقت ہاتھ سے نقل تیار کی جاتی تھی۔ اور سب کو پابند کر دیا کہ وہ اس میں اسی لہجے میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کارنامے کی وجہ سے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اب یہ شارٹ کوسچن میں بعض اوقات بورڈ میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جامع القرآن سے کون سے صحابی مراد ہیں، تو وہ کون سے صحابی مراد ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھ کے بتایا ہوا کہ جامع القرآن سے کون مراد ہیں۔ اور عہد عثمانی میں حفاظت قرآن کیسے ہوئی، تو اس میں بھی یہی آئے گا۔ اس کے بعد ہے رموز و اوقاف، یہ اگلی ہیڈنگ ہے۔ اس میں دیکھیں رموز و اوقاف ہوتے ہیں کہ رمز، راز، اس کے ہر زبان کے اپنے کوئی راز ہوتے ہیں، کوئی اسرار ہوتے ہیں کہ جن میں جس لہجے میں وہ بولی اور پڑھی اور لکھی جاتی ہے تو وہ ہوتے ہیں اوقاف، یعنی وقفہ کہاں کرنا ہے، رکنا کہاں ہے، تو یہ رموز و اوقاف قرآن پاک کی۔ ابتدا میں یعنی شروع میں قرآن پاک پر نقطے اور اعراب نہیں تھے، یعنی عربیوں کی یہ زبان تھی عربی، اور اس میں انہیں نقطوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، نہ اس پر اعراب لگے ہوتے تھے، تو وہ بول بھی لیتے تھے، سمجھ بھی لیتے تھے۔ تو لیکن جو نو مسلم تھے، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے دوسرے ممالک کے، تو ان کے لیے یہ بڑی مشکل ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ابو الاسود نے قرآن پاک پر نقطے لگائے، اور اموی دور میں حجاج بن یوسف نے اس پر زیر زبر یعنی اعراب لگوا کر امت مسلمہ پر عظیم احسان کیا۔ جدید تحقیق، جرمن کی میونخ یونیورسٹی نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے کہ یہ کتاب ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے، 40,000 قرآن پاک کے نسخے جمع کیے، اور وہ حیران رہ گئے کہ ان نسخوں میں زیر زبر تک کی بھی معمولی غلطی کے علاوہ اور کوئی غلطی نہ تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس طرح یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن پاک 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے۔ جی بچوں، آج ہم نے یہ سوال نمبر 3 کر لیا ہے، اب یہ سوال نمبر 4 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 4 ہم نے آج ہی کرنا ہے۔ چلو جی، سوال نمبر 3 ہے، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ جی بچوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا علم حقیقت پر مبنی ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اگلے پیج پر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کلام کی فضیلت دوسری کتابوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ قرآن پاک کے بے شمار فضائل ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت، یہ آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے۔ قرآن پاک انسان کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں افراد کی اصلاح کے لیے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی قوم تہذیب و تمدن کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ آسان اور عام فہم کتاب، یہ بھی ہیڈنگ ہے۔ یہ کتاب انتہائی عام فہم ہے، یعنی عام لوگوں کی سمجھ میں آ جانے والی اور آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں حفاظ قرآن کے دلوں میں محفوظ ہے، یعنی قرآن پاک کو حفظ کرنے والوں کے دلوں میں یہ محفوظ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ اس کو صحیح کر لیں، پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ منفرد اسلوب بیان، یعنی منفرد نمایاں طور پر اس کا بیان کرنے کا انداز، اسلوب بیان کرنے کا انداز منفرد ہے، نمایاں ہے، سب سے الگ ہے۔ قرآن پاک اپنے اسلوب بیان، پیغام اور طرز استدلال میں بے نظیر ہے۔ اس کا میننگ میں نے پہلے بھی ریڈنگ کے دوران بھی بتایا تھا۔ دلائل دینے کا انداز بے نظیر، بے مثال ہے۔ اس کی زبان نہایت شیریں ہے، شیریں مطلب میٹھی ہے۔ اس کو
پڑھنے والا تھکتا نہیں اور سننے والا پرسکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، ناقابل تسخیر، یعنی اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی زبان انتہائی فصیح و بلیغ ہے، یعنی اس کی زبان جو ہے اس میں بڑا عالمانہ انداز پایا جاتا ہے، بڑی اچھی زبان ہے جس کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا، کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن بڑے بڑے شعراء اس کی منظم و مربوط یعنی اس کی ترتیب کو منظم کرنا، اس کو لفظوں کو ترتیب دینا، مربوط یعنی ایک دوسرے سے اس کا رابطہ ہونا، مربوط کلامی کے قائل ہیں۔ اہل عرب جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا غرور تھا، وہ قرآن کے چیلنج کے جواب میں اس جیسی ایک آیت بھی نہ لکھ سکے۔ یہ چیلنج ہر معاشرے، ہر دور کے لیے قیامت تک موجود ہے۔ جامعیت: قرآن پاک صرف دینی کتاب نہیں بلکہ اس میں معاشرتی، سیاسی، غرض ہر شعبہ سے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ کوئی شخص چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے، اور کوئی خوش کتر چیز ایسی نہیں جو اس روشن کتاب میں نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ مدلل کتاب: مدلل کتاب، یہ بچوں آپ نے اس طرح اس کی ہیڈنگ دینی ہے۔ مدلل کا مطلب ہے دلائل کے ساتھ ثابت کی ہوئی، یعنی اس میں جو بھی بات بتائی گئی ہے وہ دلائل کے ساتھ ثابت کی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر بات دلیل سے پیش کرتی ہے اور مخالف کو بے بس کر دیتی ہے۔ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے۔ سورۃ الاسراء۔ لچکدار کتاب: قرآن پاک اتنی لچکدار کتاب ہے کہ اس میں ہر زمانے کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ حقیقت 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتی جا رہی ہے۔ باعث نجات: قرآن پاک کی تلاوت بڑی نیکی کا کام ہے، اس کا ایک ایک لفظ تلاوت کرنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں عزت حاصل کرتا ہے، اس سے منہ پھیرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ محفوظ ترین کتاب: دنیا کی کوئی کتاب 100 سال سے زیادہ محفوظ نہیں رہ سکتی، لیکن قرآن پاک 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معنی و مطالب کا بے کراں خزانہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ جب انسان اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ایک لفظ کے کئی معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ جدید سائنسی ترقی کا راز انہی معنی و مطالب میں پوشیدہ ہے۔ دائمی زبان: دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی اور ترقی یافتہ زبان ہے۔ عربی زبان تمام دنیا میں مقبول ترین زبان ہے، جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اور ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔